नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस तरह से 8 से ज़ायद ताकतवर गैर मुल्की सफ़ीरों को उड़ा कर रख दिया। इन सफ़ीरों ने क्या ऐसी हरकत की थी जिस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत बरहम थे। शहबाज शरीफ ने पसे पर्दा क्या नई चाल चली जिसके मुतल्लिक एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट हुकूमत के पास पहुंच गई और एक ताकतवर शख्सियत ने तहरीक अदम एतमाद के मुतल्लिक क्या 3 बड़े इंकशाफात किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस तरह से 8 से ज़ायद ताकतवर गैर मुल्की सफ़ीरों को उड़ा कर रख दिया और एक ताकतवर शख्सियत ने तहरीक अदम एतमाद के मुतल्लिक क्या 3 बड़े इंकशाफात किए हैं। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं, कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं और ये ऐसे इंकशाफात हैं और ऐसे हकायक हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए हकायक की, नए इंकशाफात की और नए नुकात की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और ये खबर तहरीक अदम एतमाद से जुड़े एक बड़े सरप्राइज़ के मुतल्लिक है। इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से भी है और PTI के 8 अरकान से भी ये खबर जुड़ी हुई है, क्योंकि इन 8 अरकान के मुतल्लिक दावा ये किया गया था और अपोजिशन ने ये कहा था कि तहरीक अदम एतमाद के लिए उनके पास नंबर पूरे हो गए हैं और इन्हीं 8 अरकान की बुनियाद पर ये इतना बड़ा दावा किया गया था, यानी तासुर ये दिया गया था कि ये PTI के जो 8 अरकान हैं ये तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देने के लिए तैयार हो गए हैं। पहले आपको इन अरकान के मुतल्लिक जो 2 नए दावे किए गए उन दोनों दावों के 3 हैरान कुन नुकात बताते हैं और फिर इसी मामले में जो ट्विस्ट आया है उसके मुतल्लिक 2 दिलचस्प ज़मीनी हकायक से भी आगाह करते हैं। अब ये जो अरकान हैं इनमें से 4 का ताल्लुक सेंट्रल पंजाब से बताया गया है। अगर मज़ीद प्रिसाइज किया जाए या आपको मज़ीद वजाहत के साथ बताएं तो इनका ताल्लुक फैसलाबाद और जो मुहलिका डिवीजन्स हैं वहाँ से बताया गया है और इनके नाम भी पहली मर्तबा सामने लाए गए हैं, या आप कह सकते हैं कि इनके नाम पहली मर्तबा मीडिया में प्लांट करवाए गए हैं, पहली मर्तबा इनके नाम मीडिया में लीक किए गए हैं। इनमें एक नाम नवाब शेर वसेर का सामने लाया गया। इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है और दावा ये किया गया कि शहबाज शरीफ ने जो एक 9 रुकनी कमेटी बनाई थी आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर, जिसे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उस कमेटी ने जनूबी पंजाब से, सिंध से और बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों के अरकान तोड़ने हैं। उस कमेटी ने इनसे राब्ता किया और इन्होंने यकीन दिला दिया कि तहरीक अदम एतमाद के हक में मैं वोट दूंगा। ये एक बहुत बड़ा दावा अपोजिशन की जानिब से लीक की गई एक खबर में किया गया। उसके बाद रज़ा नसरुल्लाह घुम्मन का नाम लिया गया और ये कहा गया कि रज़ा नसरुल्लाह घुम्मन ने ये यकीन दिलाया कि वफाक में और पंजाब में अपने ग्रुप समेत वो तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देंगे। ये खबर भी अपोजिशन ने मीडिया में प्लांट करवाई और मीडिया में लीक करवाई। उसके बाद राजा रियाज का नाम सामने लाया गया। जाहिर है कि उनका ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप से है। जहांगीर तरीन ग्रुप के सबसे वोकल वो रहनुमा हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहनुमा हैं और राजा रियाज के मुतल्लिक भी एक खबर मीडिया में प्लांट करवाई गई जिसकी सुर्खियाँ भी बनी कि राजा रियाज ने भी तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देने के लिए पक्की यकीन दहानी करवा दी है। उसके बाद रियाज फतेहाना का नाम भी सामने लाया गया और ये दावा किया गया कि जो 9 रुकनी कमेटी थी उसने रियाज फतेहाना के साथ राब्ता भी किया। रियाज फतेहाना के साथ जो डील तय पानी थी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से वो डील भी तय पा गई है और अब रियाज फतेहाना ने पक्की यकीन दहानी करवा दी है कि वो तहरीक अदम एतमाद की हमायत करेंगे। इसके बाद इस तरह की इतलात आई कि ये जो अरकान हैं
انہیں 17 کروڑ روپے آفر کیے گئے، انہیں نون لیگ کا ٹکٹ بھی آفر کیا گیا، لیکن اب پہلی مرتبہ یہ چاروں ارکان سامنے آئے ہیں، پہلی مرتبہ ان چاروں ارکان کا موقف سامنے آیا ہے، یعنی وہ 4 ارکان جن کے متعلق بہت وثوق سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے، یہ بات بھی درست لگتی ہے کہ انہیں کروڑوں روپے آفر کیے گئے ہوں گے، لیکن ان چاروں ارکان نے اب جس قسم کی خبریں اپوزیشن نے ان کے متعلق پھیلائیں، ان کی تردید کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جس قسم کا ایک تاثر بنایا گیا ہے کہ ہم اس کے حق میں ووٹ دیں گے، یہ تاثر سراسر غلط ہے۔ ان میں سے ایک رکن نے کہا کہ ہمارے تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ تحفظات ضرور ہیں، لیکن ہم پہلے بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اب بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اور مستقبل میں بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور اپنے جو اندرونی مسائل ہیں وہ پارٹی کے پلیٹ فارم پر ڈسکس بھی کریں گے اور پارٹی کے پلیٹ فارم پر ہی حل کریں گے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی خبر بھی ہے، اور وہ خبر بلوچستان عوامی پارٹی کے 2 ارکان کے متعلق ہے۔ یہ 2 ارکان ایسے ہیں جن کو توڑنے کی ذمہ داری آصف علی زرداری کو دی گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے آصف علی زرداری نے بلوچستان میں جو نون لیگ کی مخلوط حکومت تھی اس حکومت کو گرانے میں بھی خرید و فروخت کے ذریعے بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ آصف علی زرداری کے جس قسم کے مالی وسائل ہیں اور جس طرح کی کرپشن کے الزامات سندھ میں پیپلز پارٹی پر لگتے ہیں، تو آصف علی زرداری کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے بلوچستان سے بلوچستان عوامی پارٹی جو حکومت کی ایک اتحادی جماعت ہے جس کی قومی اسمبلی میں 5 نشستیں ہیں، اس کے 2 ارکان کو توڑنا ہے، اور اگر یہ 2 ارکان ٹوٹتے تو اس سے یہ نمبر گیم پوری کرنے میں اپوزیشن کو بڑی مدد ملتی۔ لیکن اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی باضابطہ طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ اپنے تحفظات کے باوجود ہم حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے، تحریک عدم اعتماد میں ہم اپوزیشن کا نہیں بلکہ حکومت کا ساتھ دیں گے۔ اور سب جانتے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی جس کو باپ بھی کہتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتی ہے، اور اگر بلوچستان عوامی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت حکومت کے پیچھے ہی کھڑی ہے۔ اس کے بعد جنوبی پنجاب کے 2 ڈویژن سے تعلق رکھنے والے 3 ارکان کے متعلق ایک نیا دعویٰ کیا گیا۔ ان تینوں ارکان کو 19 کروڑ روپے کی آفر کی گئی تھی کہ 19 کروڑ روپے آپ ہم سے لیں، تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں۔ لیکن یہ جو آفر کی گئی اور یہ جو رابطہ کیا گیا اور یہ جو ایک گھناؤنا سازش کی گئی تھی، ایک گھناؤنا کھیل کھیلا گیا تھا، حکومت کو اس کے متعلق انٹیلیجنس رپورٹ بھی مل گئی، اور ان تینوں ارکان نے اپنی قیادت کو بھی آگاہ کر دیا کہ کس طریقے سے انہیں اپوزیشن کی جانب سے خریدنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس طرح ابھی تک اپوزیشن کا یہ والا جو موو تھا، یہ موو بھی ناکام ہو گیا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے 8 طاقتور غیر ملکی سفیروں کے خلاف ایکشن کا معاملہ کیا ہے، اور مختصراً آپ کو تحریک عدم اعتماد کے متعلق ایک طاقتور شخصیت کے جو 3 انکشافات ہیں، ان تینوں انکشافات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو پاکستان کے طاقتور حلقوں، جو پاکستان کے فیصلہ ساز حلقوں، جن کو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں، یا آپ آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ پاک آرمی اور پاک فوج کے بہت ہی قریب سمجھی جاتی ہے، اور یہی شخصیت وزیر اعظم عمران خان کے جو بہت خاص قسم کے میسیجز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ تک پہنچاتی بھی ہے۔ کئی پیچیدہ معاملات کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے جو پیغامات ہیں پرائم منسٹر تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی اسی شخصیت کو دی جاتی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان اور پرائم منسٹر آفس کے بہت قریب یہ شخصیت سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان کی سول انٹیلیجنس ایجنسیاں اسی شخصیت کو رپورٹ کرتی ہیں، اس لیے اس شخصیت کو بہت باخبر شخصیت بھی سمجھا جاتا ہے، بہت ہی با اثر شخصیت بھی سمجھا جاتا ہے، اور چونکہ اس شخصیت کا اسٹیبلشمنٹ کی پلس پر ہاتھ بھی ہے، اس لیے اس کے جو بیانات ہیں ان میں اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کی جھلک بھی نظر آتی ہے، اور پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا سوچ رہی ہوگی۔ اب اس شخصیت نے ایک انکشاف تو یہ کیا کہ جس قسم کی خرید و فروخت آصف علی زرداری اور شہباز شریف کر رہے ہیں،
اس کی چوتھی اور تازہ ترین رپورٹ بھی ہمیں رسیو ہو گئی ہے، ہمیں یہ چوتھی رپورٹ بھی مل چکی ہے، لیکن اس خرید و فروخت کے باوجود حکومت کے پاس تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے نمبر پورے ہیں۔ یعنی یہ شخصیت بہت کانفیڈنٹ ہے کہ 19 کروڑ روپے جو ارکان اسمبلی کو دیے جا رہے ہیں اور ان کو جو آفرز کی جا رہی ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس نمبر پورے ہیں۔ اس کے بعد اسی شخصیت نے یہ انکشاف بھی کیا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک ادارے کے طور پر منتخب حکومت کے پیچھے کھڑی ہے۔ میاں نواز شریف نے جس طرح سے فوجی قیادت پر الزامات لگائے، جس طرح سے ریاست کے خلاف سازشیں کی، اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت ایسے عناصر کو سپورٹ نہیں کرے گی۔ یعنی میاں نواز شریف جو فوجی قیادت کے متعلق یہ کہتے رہے کہ میں جب اقتدار میں آؤں گا تو جنرل باجوہ کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلاؤں گا، تو اس شخصیت نے کہا کہ ایسے عناصر کو اسٹیبلشمنٹ کیسے سپورٹ کر سکتی ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کے پیچھے کھڑی ہے اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو، اور ہم 5 سال ڈٹ کر پورے کریں گے۔ یہ تازہ ترین بیان وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی جانب سے آیا ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے 8 طاقتور غیر ملکی سفیروں کے خلاف کیا بڑا ایکشن لیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس حیران کن خبر کے 2 نکات ہیں، اور یہ دونوں نکات آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہیں۔ ایک تو پاکستان میں غیر ملکی سفیروں کی ایک انتہائی پراسرار قسم کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسی سفارتی سرگرمی ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج تک ماضی میں اس قسم کی سرگرمی نہیں کی گئی تھی، اور پاکستان میں غیر ملکی سفیروں نے یہ سرگرمی کر کے جو سفارتی دنیا ہے اور جو پاکستان کے سفارتی حلقے ہیں ان کو حیران کر کے رکھ دیا ہے کہ پاکستان میں موجود سفیر اس قسم کی کوئی حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس سفارتی سرگرمی میں جو تمام سفارتی تقاضے تھے، جو تمام سفارتی آداب تھے، جو تمام سفارتی اصول ہوتے ہیں، ان کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا، اور ایک حیران کن قسم کا خط لکھا گیا، اور پھر اس خط کے متعلق ایک پریس ریلیز بھی جاری کر دیا گیا۔ پہلے آپ کو اس خط کے جو 3 انتہائی غیر معمولی اور حیران کن نکات تھے ان سے آگاہ کرتے ہیں، اور پھر پاکستان نے اور حکومت پاکستان نے جو منہ توڑ جواب دیا اور جو ایکشن لیا اس کے متعلق بھی بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ خط آسٹریلیا، بیلجیم، بلغاریہ، جمہوریہ ڈنمارک، فرانس، جرمنی، یونان، ہنگری، اٹلی، پرتگال، پولینڈ، رومانیہ، اسپین، سویڈن، نیدرلینڈ، جاپان، ناروے اور سوئٹزرلینڈ کے جو سفیر ہیں ان کی جانب سے لکھا گیا تھا، اور ان تمام سفیروں کے دستخط اس خط پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں یورپی یونین کے جو کمیشن ہے اور یورپی یونین کا جو وفد ہے اس کے سربراہ نے بھی اس خط پر دستخط کیے، اور اس خط میں کہا یہ گیا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ایک خصوصی ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے جس میں روس کی مذمت کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ یعنی یوکرین اور روس کا جو ایک تنازع ہے اس حوالے سے ووٹنگ ہوگی اقوام متحدہ کے ایک ہنگامی خصوصی اجلاس میں۔ اب اس خط کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ہم پاکستان میں سفارتی مشنز کے سربراہان کی حیثیت سے پاکستان سے یہ اصرار کرتے ہیں، پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ روس کی یوکرائن میں کارروائی کی مذمت کرے اور ووٹنگ میں ہمارا ساتھ دے، لیکن اس میں سب سے زیادہ غیر سفارتی رویہ یہ اپنایا گیا کہ اس کی ایک پریس ریلیز بھی جاری کر دی گئی تاکہ پاکستان پر کسی طریقے سے دباؤ بڑھایا جا سکے۔ حالانکہ یہی وہ ممالک ہیں جن کے سفیروں کے متعلق ہم نے آپ کو آگاہ کیا جنہوں نے یہ خط لکھا، جو اقوام متحدہ میں کبھی بھی کشمیر میں اور فلسطین میں ہونے والے مظالم پر ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر انہوں نے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی بہت ہی غیر اخلاقی طریقے سے اور غیر سفارتی طریقے سے، لیکن پھر پاکستان کی جانب سے اس پورے موو کا ایک منہ توڑ جواب بھی دیا گیا۔ ایک تو پاکستان نے یہ کہا کہ یہ جو خط لکھا ہے آپ نے اور یہ جو پریس ریلیز جاری کی اس کے بعد یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ آفیشلی پاکستان نے یہ بیان جاری کیا اور ان کی اس حرکت کو ناقابل قبول قرار دیا۔ اس کے بعد
حکومت پاکستان نے کہا کہ آپ کا یہ خط سفارتی آداب کی خلاف ورزی تھی، ہماری ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے، ہم روس اور یوکرائن کے معاملے میں غیر جانبدار ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ پورا معاملہ بغیر تشدد کے مذاکرات کے ذریعے حل ہو۔ اور اس کے بعد حکومت پاکستان نے ان طاقتور سفیروں پر اتنا دباؤ ڈالا کہ چاروں ناچار ان کو اعتراف کرنا پڑا، چاروں ناچار ان کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ ان کا یہ خط غیر سفارتی تھا، اور پہلی مرتبہ انہوں نے یہ تسلیم بھی کیا کہ ان کو اس قسم کی پریس ریلیز جاری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور یہ ہوتی ہے ایک آزاد خارجہ پالیسی کی طاقت جو وزیراعظم عمران خان کے نئے پاکستان میں ہمیں پہلی مرتبہ نظر آ رہی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔